तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह साद हुसैन रिजवी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। हम तो और दुआएं करते रहते थे कि या अल्लाह अगर इनके लिए कोई नुकसान पहुंचाने के लिए कोई गोली बुलेट बने वो हमारे जिस्म से गुजर जाए। एग्जैक्टली आखिरी दिन क्या हुआ? अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब की 15 नवंबर से पहले तबीयत ख़राब थी। उस दिन मगरिब के टाइम भी आपने खुद टेम्परेचर चेक किया, कहते यार अभी तो नहीं है, ना गला ख़राब ना छाती फ्लू किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं, बस अचानक ऐसा सदमा दिया। यकीन जाने उनकी हजूर की नामूस और ख़त्म नबूवत और दीन इस्लाम के हवाले से जो सख्ती थी ना वो ही थी। 4 मिनट का एक क्लिप है, उस क्लिप में उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ तुम बताओ तुम्हें किसने कहा था कि मुमताज़ कादरी को फांसी दूं। अगर तुम ये बता दोगे तो फिर मैं भी तुम्हें बताऊंगा कि मुझे किसने हुक्म किया था कि मैं वहां जाके फैजाबाद में बैठूं ख़त्म नबूवत के ऊपर पैरा दूं। वो कहते जी सबको इजाज़त है, आपको इजाज़त नहीं है। 14 अगस्त वाले दिन हमें इजाज़त नहीं है, 5 फरवरी वाले दिन हमें इजाज़त नहीं है, 23 मार्च वाले दिन हमें इजाज़त नहीं है। वो इसलिए कहते हैं मुल्क तो प्यो है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं हूं फ़ारूक शहबाज वड़ाइच। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह साद हुसैन रिजवी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। कुछ बातें की जाती हैं इनके बारे में, लोगों को तजस्सुस भी है ये कौन है और कहाँ से तालीम हासिल की, किस तरह से आगाज़ हुआ, सरबराह बन गए हैं तहरीक के, क्या मामलात हैं। प्राइमरी तक स्कूल पढ़ता रहा, उसके बाद मैंने प्राइवेट मैट्रिक किया, उसके बाद मैंने दरस इंज़ामी में दाखिला लिया और प्राइमरी के बाद मैंने हिफ्ज़ भी किया और उसके बाद मैं तजवीद पढ़ता रहा। उसके बाद किबला वालिद गिरामी के हादसा हो गया, एक्सीडेंट। उसके बाद जो तालीम दीनी थी वो मैंने तमाम की तमाम अपने वालिद गिरामी से हासिल की। आपके वालिद मोहतरम के साथ हादसा हुआ जिसमें माजूर हो गए वो, तो ये तब आपकी उम्र क्या होती? मेरी उम्र उस टाइम 13 साल थी गालिबन। तो आप साथ मौजूद थे जब हादसा हुआ? ये क्या वाक़या क्या था? ये तलगंग रोड पर आबाई गांव तशरीफ़ लेकर जा रहे थे और ड्राइवर की आंख लग गई थी और मोड़ था गाड़ी का, मतलब रोड का मोड़ था, गाड़ी सीधी उतर गई थी। उस दौरान जो सीट की नीचे वाला रॉड होता है वो पीछे बैकबोन में प्रेस हो गया। और आप सबसे बड़े हैं बहन भाइयों में? जी मैं सबसे बड़ा हूँ बहन। आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र तकरीबन इस टाइम 26 साल है। जो हमने देखा है कि तहरीक का आगाज़ हुआ है, खादिम हुसैन रिजवी साहब ने इसे लीड किया है, लोग आते गए हैं, ये एक पूरी पार्टी बन गई है, जमे गफ़ीर है। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि 24 घंटे हैं लेकिन लोगों का आने जाने का सिलसिला पूरा है कायम है। उस तरह से कि जब अचानक ये वाला उनकी वफ़ात होती है तो कभी आपने उससे पहले कुछ सोचा था कि ये इस तरह से जो लीडरशिप की जिम्मेदारी है, भारी जिम्मेदारी आप तक आ जाएगी? आप लीडरशिप की बात कर रहे हैं, हमने तो उनके बगैर या उनके इस तरह माहौल में सांस लेने का भी कभी नहीं तसव्वुर किया था कि हम इस तरह हो जाएं। हम तो और दुआएं करते रहते थे कि या अल्लाह अगर इनके लिए कोई नुकसान पहुंचाने के लिए कोई गोली बुलेट बने वो हमारे जिस्म से गुजर जाए, कोई बम बने वो हम पे बरस जाए, कोई खंजर बने वो हमारा जिगर चाक करे, लेकिन ये तो तसव्वुर भी नहीं था। एग्जैक्टली आखिरी दिन क्या हुआ? खादिम हुसैन रिजवी साहब की तबीयत ख़राब हुई, क्या हुआ? अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब की 15 नवंबर से पहले तबीयत ख़राब थी और आपको बुखार था उससे 2-3 दिन कबल। तो जब आप इस्लाम मतलब पिंडी फैज़ाबाद में पहुँचे तब भी आपको बुखार था। जब वापस आप आए तो बुखार की कैफियत ये थी कि वो टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता था, कम हो जाता था, ज़्यादा हो जाता कम हो। गालिबन मगरिब के उस दिन मगरिब के टाइम भी आपने खुद थर्मामीटर पास था, वो टेम्परेचर चेक किया, कहते यार अभी तो नहीं है, 100 कह रहे हैं, तो ये ना होने के बराबर था क्योंकि पहले 104 तक जा रहा था। तो कह रहे हैं मुझे महसूस हो रहा है कि बुखार कम हो गया, ना गला ख़राब ना छाती ना कोई किसी किस्म का कोई पानी फ्लू किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं, बस अचानक ऐसा सदमा दिया। खादिम हुसैन रिजवी साहब की तकारीर सुनी है, उनकी बातें सुनी हैं, एक परसेप्शन डेवलप हो गई कि वो सख्त गिर हैं। आप उनके बेटे हैं, आप बतौर बाप भी देखा उन्हें, कायद भी देखा, क्या आप उनकी सख्त गिरी की बात कर रहे हैं? अल्लामा इकबाल ने कहा हो हल्का यारा तो बरेशम की तरह, अज़्म हक़ वातिल हो तो फौलाद है खादिम। मोमिन तो है लेकिन खादिम। यकीन जाने उनकी हजूर की नामूस और ख़त्म नबूवत और दीन इस्लाम के हवाले से जो सख्ती थी ना वो ही थी। बाकी उन जैसा ना कोई दोस्त हो सकता है, ना कोई ताल्लुक़दार, ना कोई उस्ताद, ना कोई बाप, ना कोई मुर्शिद, ना कोई कायद। उनमें अल्लाह ताला ने तमाम सलाहियतें यकजा रखी थी। उनमें बच्चों को बुला के कोई मजाक वगैरह भी हल्का फुल्का वो भी आप तसव्वुर नहीं कर सकते उनका हमारे अपने घराने में उनका कैसा माहौल था और वो कैसी बात और क्या चीज़ें कर जाते थे और उनकी तरबियत का माहौल कैसा था। आप यकीन जाने कि गाड़ी को मोड़ काटते वक्त भी वो तरबियत करते थे कि बेटा इसको यहाँ नहीं ऐसे रख के काटा जाता है, इसको यहाँ ब्रेक नहीं लगाई जाती, यहाँ किया जाता है। वो तो फल काटने का
یقین جانے کہ وہ مالٹا سردیوں کا موسم آتے تھے تو کوئی غلط چھیلتا تھا تو اس کو بتاتے تھے کہ نہیں بیٹا یہاں سے انگوٹھے ایسے رکھتے ہیں اور پھر اس کو ایسا چھیلا جاتا ہے, اس کا رس باہر نہیں آتا, اس کیلے کو ایسے کھایا جاتا ہے, ایسے پورا چھلکا اتار کے نہیں کھایا جاتا. اور مطلب آپ سوچ نہیں سکتے کہ وہ کیسی تربیت کرتے تھے. کوئی واقعہ ایسا بھی ہوا کہ آپ کو لگا کہ والد صاحب نے ایک حد سے زیادہ سختی کر دی ہے, بہت سختی کی ہے؟ نہیں, ایسا بالکل بھی نہیں لگا. بس میں ان سے ازراہ مزاح اور جو میرا ان سے تعلق تھا خصوصی, جو میں سمجھتا ہوں ہر کوئی یہی سمجھتا ہے کہ جو میرا تعلق تھا ان سے کسی کا بھی نہیں تھا, لیکن میں سفر و حضر تنہائی میں اور ساتھ رہا ہوں اس بیماری کے عالم میں. جب ہاسپٹل سے لے کے تو میں اکثر یہ کہتا تھا کہ ابا جی آپ بات کرتے ہیں جلسے میں گولی کھانے کی, یہ کون سی باتیں کرتے ہیں آپ, جلسے میں گولی کھانے والی باتیں کرتے ہیں. تو مجھے کہتے تھے کہ حضور کے نام پہ کوئی مار دے, ساج جی, اس سے زیادہ اور کیا چاہیے. مجھے ساج جی بھی کہہ کے بلاتے تھے اور منڈیا یہ کہہ کر بھی بلاتے تھے. جب بہت جلال میں ہوتے تھے سختی سے منڈیا کہہ دیتے تھے. آپ نے کہا کہ باتوں باتوں میں تربیت کر جاتے ہیں, آپ سے مشورہ وغیرہ بھی کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ یوں کر دیا گیا ہے, میں چاہتا ہوں یوں ہو جائے. وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ یوں کر دیں, وہ کہتے تھے اگر یوں ہو جائے تو ہم کہتے تھے جناب ہو جائے گا. بس اس دوران ہماری اس سے آگے کبھی بات نہیں بڑھ سکی اور واللہ وہ ہو جاتا تھا. بڑے بڑے سخت حالات آئے, گرفتاری بھی ہوئی, 6 ماہ چیزیں چلیں, شیلنگ بھی ہوئیں, دھرنے ہوئے, ساری چیزیں ہوئیں. کہیں پہ آپ نے دیکھا ہو کہ یار علامت تھوڑا سا گھبرا گیا؟ دیکھیے جی, ان کی برکت سے میں آپ کو بات کرتا ہوں, وہ بہت عالی مقام ہے. ان کی برکت سے آپ کی حیات مبارکہ میں واللہ ایک دن بھی ہمارے دل پر بھی نہیں گزرا. شاید ان کا ہمارے دلوں پر بھی کنٹرول تھا. میرے ذاتی دل پر بھی کبھی نہیں گزرا کہ یار یہ کیا ہو گیا, یہاں تو ہم پھنس جائیں گے, یہاں ہم پھنس چکے ہیں, یہاں ہمارے ساتھ کیا ہوگا. بلکہ اگر وہ خاموش ہوتے تھے تو وہ میرے منہ سے کوئی بڑی بات سننا چاہتے تھے کہ یہ آگے بڑھ کر بات کرے. تو ہوا بھی ایسا الحمدللہ ان کی حیات مبارکہ میں. ہمیں پتہ چلا کہ جب حالات بڑے سخت ہوئے تو عدالت وغیرہ میں ادھر وغیرہ جانا پڑا, تو پھر آپ نے کچھ آگے بڑھ کر کچھ چیزیں آرگنائز کیں, کچھ لوگوں میں جذبہ پیدا کیا. ایگزیکٹلی کیا ہوا 2018 اور وہ مشکل حالات, اگر تھوڑا سا تذکرہ کریں. ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ ہم کیونکہ پہلی دفعہ جیلیں, حضرت کی بات نہیں کر رہا, باقی ساتھیوں کی بات, اپنی بات کر رہا ہوں, کیونکہ یکدم ایک کریک ڈاؤن ہوا اور شدید کریک ڈاؤن ہوا. مطلب گورنمنٹ کے اپنے فگر 40,000 ابو ہے کہ اس میں گرفتاریاں ہوئی, علماء شہید ہو گئے جیلوں میں, اور ٹانگیں ٹوٹی, فائر لگے, بہت کچھ ہوا. تو یکدم ایک خوف سا طاری ہو گیا. پھر ہوا یہ ہوں کہ میں جیل میں ایک ملاقات کے لیے چلا گیا. میں نے پوچھا کہ باہر کیا بنا, کیا معاملات ہوئے. تو میں نے حضرت کو بتایا کہ جناب باہر یہ معاملات ہوئے, فلاں شہید ہو گئے, فلاں کا یہ ہو گیا, گھر پر پولیس بیٹھی ہے, رینجر بیٹھی ہے, معاملات ہیں, بہت سارے کچھ ہیں. مطلب ایجنسیز والے آ رہے ہیں, مطلب اتنا پریشر ہے, میڈیا کہہ رہا ہے بغاوت کے مقدمے ہو جائیں گے, منسٹر اعلان کر رہے ہیں کہ فلاں ہو جائے گا فلاں. تو آپ فرمانے لگے اچھا پھر تم کیا کہتے ہو. میں نے کہا جی میں تو آپ آج بڑی مشکل سے آپ سے ملنے آئے ہوں جیل میں, کیونکہ میرا لکھپت میں اس سے پہلے بھی آنا جانا تھا. تو کہنے لگے زندہ میں بھی نہ گئی شورش اپنے جنوں کی, زندہ میں بھی نہ گئی شورش اپنے جنوں کی, اب سنگ مداوا ہے اس آشفتہ سری کا. بس یہ ان کا جملہ تھا. میں نے کہا جی اب, میں نے کہا بس ہم اندر آ گئے تو کام رک جائے گا. میں نے کہا جی نہیں, وہ کہہ رہے ہیں جلا ہوا, مطلب ان کا ایک اپنا سٹائل ہے, جلا ہوا ہے, ایک کام رک جائے گا. ورفعنا لک ذکرک نے ذمہ انہیں اپنے سر لیا, ساڑھا کام ہی نہیں. بس باہر آ کے پھر اس کے بعد کام دوبارہ جاری ہو گیا اور کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں. جو آئیں ان کو اللہ تعالیٰ نے آسان کیا. تو ایک نقطہ جو ابھی چل رہا ہے, میں ان کی آخری تقاریر بڑی وائرل ہو رہی ہیں, لوگ باتیں کر رہے ہیں اس میں. انہوں نے کہا کہ میں پھر بتاؤں گا, میں ان کا نام لوں پھر. 4 منٹ کا ایک کلپ ہے, اس کلپ میں انہوں نے کہا ہے کہ نواز شریف تم بتاؤ تمہیں کس نے کہا تھا کہ ممتاز قادری کو پھانسی دو, تمہیں کس نے کہا تھا کہ تم 7C اور 7B میں ترمیم کرو, تمہیں کس نے کہا تھا کہ وہ حلف میں تبدیلی کرو ختم نبوت کو. اگر تم یہ بتا دو گے تو پھر میں بھی تمہیں بتاؤں گا کہ مجھے کس نے حکم کیا تھا کہ میں وہاں جا کے فیض آباد میں بیٹھوں ختم نبوت کے اوپر پہرا دوں. اب وہ جن کی جانب اشارہ کر رہے تھے ان کے پاس وہ پہنچ چکے ہیں. شاید وہ راز مالک کھلوانا ہی نہیں چاہتے تھے. لوگ کہتے ہیں یہ کوئی اور بات ہے, ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں اپنا تعلق دنیا میں ظاہر کر کے جاؤں. پھر دوسری بات یہ کہ انہوں نے کہا کہ کہتے ہو کہ یار کتنے لوگ آئیں گے, کب آئیں گے, اے مولک تو پیود ہے. بالکل ٹھیک ہے, یہ کس طرح تھا اشارہ, کس کو کہا؟ دیکھیں یہ جو بھی رکاوٹ آتی تھی نا, کہیں بھی کوئی پروگرام کرنے کے لیے کوئی بات پرمیشن لینے جایا جاتا تھا کسی DC کے آفس میں, وہ کہتے تھے جی سب کو اجازت ہے آپ کو اجازت نہیں ہے, سب کو اجازت ہے آپ کو اجازت نہیں ہے, 14 اگست والے دن ہمیں اجازت نہیں ہے, 5 فروری والے دن ہمیں اجازت نہیں ہے, 23 مارچ
مارچ والے دن ہمیں اجازت نہیں ہے, یوم کشمیر ہو, کسی بھی معاملات ہو, ہمیں اجازت نہیں ہے, سب کو اجازت ہے, آپ کو اجازت نہیں ہے جی آپ نہیں آ سکتے. وہ اس لیے کہتے ہیں میں ملک تواڈے پیو دا ہے. جس پارٹی کے آپ سربراہ بنے ہیں تو اس کی تو یہ جو تحریک ہے جس کو آپ لیڈ کرنے جا رہے ہیں یہ ایک بڑی سیاسی قوت بن چکی ہے. خود جب آپ پچھلے 3-4 دن سے جب رات کو تنہائی میں بیٹھتے ہیں تو کیا سوچتے ہیں؟ تخیل میں کچھ بن نہیں پا رہا, سب خیالات, جذبات, احساسات ٹوٹے ہوئے ہیں. ابھی کہیں بھی ایک ان کا اجتماع نہیں ہو پا رہا. جب کہیں ہوگا وہ پھر کچھ نیا تخیل میں کوئی تخیلات بڑھیں گے, کوئی فکر سوچ بڑھے گی. ابھی تک تو کچھ جمع ہی نہیں ہو پا رہا. اپنے والد محترم کا جو انہوں نے اپنی زندگی میں معاہدہ کیا تھا کہ اتنے ماہ کے اندر اگر حکومت قانون سازی کرے گی پارلیمنٹ کے تھرو اور پھر سفیر کو ملک بدر کیا جائے گا, تو سعد حسین رضوی صاحب کیا ہوگا؟ ان 3 ماہ کی میرے خیال ڈیڈ لائن ہے, 3 ماہ میں اگر یہ چیزیں نہیں ہوتی پھر کیا ہوگا؟ پھر تو ہماری مجلس شورا بیٹھے گی اس سے پہلے ہی اور ہم فیصلہ کریں گے. بس اتنی سی چھوٹی سی بات ہے کہ کچھ نہ ہوا نا, خون تو ہے, کچھ نہ ہوا تو وفادار ساتھی تو ہے. زیادہ کچھ نہ کر سکے اپنی جان تو پیش کر دیں گے حضور کی ناموس کے لیے, اور کچھ نہ کر سکے تو. یہ جب وفات ہوئی ہے تو اس کے بعد وزیر اعظم, آرمی چیف, ان سب لوگوں نے ٹویٹر اور ان کے بیانات تو جاری ہوئے ہیں. پرسنلی آپ کو کسی کی کال آئی؟ اگر ان کی پرسنل کال آ بھی جائے ہمارے لیے کوئی اعزاز کی بات نہیں ہے کسی کی بھی. ہاں وہ بحیثیت مسلمان حضور کا غلام وہ ہمارے سر کا تاج ہے, عہدے کے اس اعتبار سے وہ قابل احترام ہے پاکستانی ریاست, لیکن ہمارے لیے کوئی اعزاز کی بات نہیں ہے کیونکہ ہمارے والد صاحب نے حریت کی زندگی گزاری ہے, حریت کا پیغام دیا ہے. تو اگر وہ کرتے بھی ہیں تو وہ اپنے لیے کریں گے, ہمارے لیے نہیں. ابھی تک ہمارے ساتھ کسی نے آفیشیل یا نا آفیشیل کسی نہیں آیا. حکومت کی جانب سے آپ کو کہا گیا کہ ہم جو میت وہاں پر ہیلی کاپٹر کے ذریعے پہنچائیں گے, یہ بات درست ہے؟ دیکھیں جی, حکومت کی جانب سچ بولنا چاہیے, حکومت کی جانب سے تو میرے تک کوئی رابطہ نہیں ہوا. ہمارے کچھ مخلصین تھے, ان کی رائے تھی, تو وہ رائے اتنی وائرل ہو گئی کہ وہ اس بات تک پہنچ گئی. حکومت کی طرف سے کوئی میسج نہیں؟ میرے تک ذاتی طور پر ابھی کوئی بات نہیں ہے. پہلے میری بھی رائے اسی طرف تھی کہ ہیلی کاپٹر کا استعمال کر لیں, ہم اپنا پرائیویٹ کر لیں, ملتے ہیں. تو پھر اس کے بعد کہا گیا کہ نہیں یہاں بھی لینڈ نہیں ہو سکتا اور وہاں بھی لینڈ نہیں ہو سکتا, اتنے لوگوں میں تو لینڈ نہیں ہو سکتا نا, اور پل پہ بھی نہیں لینڈ ہو سکتا, برج پہ. تو اس لیے ہم نے اس کو لائک. آپ کی یہ جو جماعت ہے پورے پاکستان سے کتنے افراد ہیں؟ آزاد کشمیر سے 17 افراد ہیں ہماری شورا کے اندر. ٹھیک ہے جی, وہ فیصلہ کرتے ہیں, وہ فیصلہ سازی کرتے ہیں, وہ جو بھی معاملات ہوں ان پر بیٹھ کر ایک کھلی بحث ہوتی ہے, پھر اس کے بعد وہ جو فیصلہ کرتے ہیں اس پر عمل درآمد. میری قیادت کا فیصلہ میری مکمل تحریک لبیک یا رسول اللہ تحریک لبیک پاکستان کی مکمل شورا نے کیا. سعد حسین رضوی کے نام پہ کہیں پہ اختلاف بھی ہوا؟ میں اولین مراحل میں تو موجود نہیں تھا, باقی میرے سامنے تو کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. تو آپ کے والد محترم کسی بات پر تو بہت زور دیتے ہوں گے کہ سعد جی زندگی میں یہ کام نہیں کبھی کرنا. وہ آپ کو بات سناتا ہوں, وہ بڑی اہم بات ہے اور پوری امت مسلمہ کے لیے. وہ بات یہ ہے کہ حضرت مجھے کہا کرتے تھے کہ سعد میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا مجھ سے وفا کرے, میرے گھر والے مجھ سے وفا کریں, میری بیٹیاں, میری اولاد, میرے والدین, میرے دوست, میرے احباب, میرے ماننے والے مجھ سے وفادار ہو جائیں, میرے عہدیدار مجھ سے وفادار ہو جائیں. تو کیا میں نے کبھی یہ سوچا ہے کہ میں نے کس سے وفا کرنی ہے؟ وہ کہتے تھے اگر ہم ان سے وفا کر لیں جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے. وہ کہتے تھے کہ میں آپ کو حقیقتاً کہتا ہوں کہ پھر ساری دنیا تم سے وفا کرے گی, ان سے وفا کر کے دیکھنا, پھر یہ تمہیں کہنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی کہ یہ میرا وفادار نہیں ہے. تم میں سے غداری کوئی نہیں کرے گا, تم ان کے وفادار ہو جاؤ. یہ سب رشتے, یہ سب ناطے, یہ سب تعلقات, یہ سب دوستیاں یاریاں تمہارے وفادار. فیض آباد دھرنا, اس میں ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے جس میں پیسے دیے جا رہے ہیں, جو ریاستی ادارے ہیں ان کی جانب سے پیسے تقسیم کیے جا رہے ہیں. باوردی میں کیا تھا واقعہ, کیا تھا, کیوں پیسے دیے جا رہے تھے, کن کو دیے جا رہے تھے؟ ہمارے کارکنان تھے یہ, وہ حالانکہ ہمارے دیکھیں سادے لوگ تھے, وہ آئے تھے جیل سے. ان کو ہم نے بعد میں تحقیق کرائی, انہوں نے اپنا ATM دیا, ڈی جی رینجر صاحب تھے غالباً, انہوں نے اپنا ATM دیا اور 30,000 روپیہ تھا ٹوٹل. وہ انہوں نے 1000 کے وہ پیکٹ بنائے, اور جو لوگ جیل سے واپس آئے, جو جیل سے رہا کر آئے تھے, جن کی جیبیں خالی تھی, ان کو انہوں نے ایک ایک خط دے دیا. اور لوگوں نے انکار بھی کیا, لیکن انہوں نے کہا کہ کیا آپ ہمیں اپنے ساتھ نہیں سمجھتے. علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے بھی بڑی سادہ سی زندگی گزاری ہے. وہ تو کبھی اب ساتھیوں نے کوئی مشورہ نہیں دیا, خیال نہیں دیا کہ ہم کو لوگوں کے ملنے کے لیے اب لوگ بڑے اہم آ رہے ہیں, یہ وہ, تو ہم ذرا کوئی بڑی جگہ پہ شفٹ ہو جائیں, کوئی ایسی بات کوئی نہیں؟ ابھی تک تو میرے ساتھیوں نے مجھے ایسی کوئی بات نہیں کی, لیکن اکثر میں سوچتے قبلہ سے عرض کرتا تھا کہ جناب کوئی نا سیٹ اپ بنائے.
تو وہ فرماتے تھے جس دن سیٹ اپ بن جائیں گے نا اس دن تمہارا خیال آگے نہیں ہوگا پیچھے ہوگا. تو اپنی تحریک کے کارکنان کے لیے کیا پیغام ہے ان کے نئے امیر سعد حسین رضوی کا؟ ان کے نئے سعد حسین رضوی نہیں، میں ایک ان کا بھائی ہوں چھوٹا، بلکہ سارے مجھے سعد بھائی کہتے ہیں، اور الحمدللہ میں ان کے اندر ہی رہا ہوں. مجھے بالکل بھی آپ کسی کارکن کو اٹھا کے دیکھ لیں وہ مجھے اپنے مختلف نہیں سمجھے گا. نہ آپ نے مجھے کسی مقام پر آگے دیکھا ہوگا جو پہلے ماضی گزر چکا ہے. اب تو مجھے بٹھا اس مقام پہ دیے گا جہاں میں نے نظر آنا ہے، ورنہ میں اسی مقام پہ بیٹھتا تھا جہاں کہیں نظر نہ آ سکوں. میرا ان سے یہی پیغام ہے کہ آپ انشاءاللہ، میں نے داتا صاحب میں بھی عرض کی تھی ان کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کہ جہاں آپ کا پسینہ گرے گا انشاءاللہ سعد حسین رضوی کا وہاں خون گرے گا. سعد حسین رضوی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا.